अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सारा नदीम है। मैं आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ और आज हम फेसबुक लाइव में डिस्कस करेंगे कि क्यों आपको अपना केयर डिले नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूँगी हमारे पैनलिस्ट को, डॉक्टर ओम। मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट हूँ आगा खान अस्पताल में। इसके साथ में सर्जरी और जनरल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का सर्विस लाइन चीफ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जावेद ताई है। मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद शमीम है। मैं कंसल्टेंट न्यूरो और स्पाइन सर्जन हूँ। इसके साथ में सर्विस लाइन चीफ हूँ माइंड एंड ब्रेन का, जिसमें न्यूरोलॉजी, साइकियाट्री और न्यूरो सर्जरी की स्पेशलिटीज़ हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सादफ खान है। मैं जनरल सर्जन हूँ और बड़ी आंत के सर्जिकल अमराज की डॉक्टर भी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मसूद उमर, आई एम एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौरीन लालानी है। मैं चिल्ड्रंस वार्ड की नर्सिंग मैनेजर हूँ। तो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से हम सब में एक खौफ फैला हुआ है कि कहीं हमें ना हो जाए, हमारे घर वालों को ना हो जाए। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग जिनको रेगुलर अपनी अपॉइंटमेंट्स पे आना चाहिए और उनको जैसे क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, वो भी अपने रेगुलर चेकअप्स के लिए नहीं आ रहे हैं इस खौफ से कि कहीं हमें ये मुझे बीमारी ना लग जाए। लेकिन उससे ये हो रहा है कि अपना इलाज, क्योंकि उनका उसमें वक्फा आ रहा है, तो उनकी सेहत अफेक्ट हो रही है। हमारा ये मैसेज है आज कि हम आपको ये समझाएं और बताएं कि कैसे आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हमने तमाम एहतमाम किए हैं कि ये इन्फेक्शन किसी से किसी को नहीं फैले। हम सारे SOPs फॉलो कर रहे हैं, हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनते हैं, मास्क पहनते हैं और हम अपने पेशेंट्स का ख्याल रख रहे हैं। हमारे आउट पेशेंट क्लिनिक्स, हमारे ORs, हमारी सर्जरीज़ सब खुले हैं और ये बहुत ज़रूरी है। हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है और आपको डॉक्टर को हर महीने, दूसरे महीने या तीसरे महीने रेगुलरली देखना होता था या टेस्ट कराने होते थे, तो प्लीज़ उनको और डिले नहीं करें और फौरी डॉक्टर से रुजू करें। हमारे पास थ्रू आउट हमारे लाइव सेशन में मैसेजेस आएंगे। आप हमारे से सवालात पूछ सकते हैं अपने कंसर्न्स के बारे में। कोई परेशानी है, कोई चीज़ आप एक्सप्लेन हमसे करना चाहते हैं, तो जैसे कि आपने देखा कि हमारे पास स्पेशलिस्ट मौजूद हैं जो आपके सवालात का जवाब देना चाहेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर ओम से पूछूंगी कि उन्होंने कैसे देखा है कि आपकी जो गैस्ट्रो की सर्जरीज़ और गैस्ट्रो के जो प्रोसीजर्स होते हैं उनमें आप लोगों ने क्या एहतमाम किया है। थैंक यू डॉक्टर सारा। बिल्कुल, जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ है तब से हमारे अस्पताल ने सारे SOPs स्टार्ट कर दिए थे और हमने कभी भी अपना कोई काम रोका नहीं है। हमने सारी इमरजेंसीज़ देखी हैं, रेगुलर सारी सर्विसेज कंटिन्यू रखी हैं और इसीलिए आज हम ये सेशन कर रहे हैं। जैसे कि एंडोस्कोपी है तो हमने अपना एंडोस्कोपी में सारी चीज़ें SOPs अप्लाई कर दी हैं। पेशेंट्स का खौफ हम ख़त्म कर रहे हैं। डॉक्टर्स को प्रॉपरली PPEs प्रोवाइड की गई हैं। हर प्रोसीजर से पहले हमने एक शर्त रखी है कि एक सिंपल सा आप कोविड टेस्ट करा लें, वो नेगेटिव होता है तो उसी सूरत में हम उनकी टेस्ट करते हैं। अगर नेगेटिव नहीं होता तो हमारे पास सेपरेट अरेंजमेंट्स हैं पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए भी, वहाँ पे वो प्रोसीजर्स किए जाते हैं। जहाँ तक क्लिनिक का सवाल है, हमारी सारी क्लिनिक्स हो रही हैं। हर क्लिनिक में हम अपने सारे SOPs को फॉलो करें और किसी को कोई खौफ करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर जो मरीज़ आते हैं बेचारे वही कह रहे होते हैं कि हमें खौफ हो रहा होता है, यहाँ पे आके हमें लगता है बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग और खौफ डरने की ज़रूरत नहीं है। सही, बिल्कुल। वो यहाँ आके रियश्योर हो जाते हैं क्योंकि हमारी सारी नर्सेज, स्टाफ सब ने इक्विपमेंट पहने होते और रूम्स भी क्लीन होते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। डॉक्टर मसूद उमर, आप बताइए, आप ऑर्थोपीडिक सर्जन हैं, तो जैसे कोई गिर गया, उसको कोई फ्रैक्चर हुआ है या अगर उसको फ्रैक्चर का नहीं मालूम लेकिन बहुत शदीद घुटने में दर्द है। हमारे 1-2 क्वेश्चंस इससे पहले डिस्कस हुए थे कि किसी ने कहा कि मुझे काफ़ी देर से घुटने में दर्द हो रही है लेकिन मैं डॉक्टर के यहाँ जाना अवॉइड कर रहा हूँ, तो आप उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे। थैंक यू। देखें, ऑर्थोपेडिक जो इंजरीज़ हैं 2 किस्म की हैं। एक फौरी इलाज जिनको चाहिए, जैसे डॉक्टर सारा ने कहा, जो फ्रैक्चर हो जाते हैं, लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी बोन्स टूट जाती हैं, या दूसरा वो कंडीशंस जिसमें कि पेन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आर्थराइटिस जो एल्डरली पॉपुलेशन को होता है, जोड़ों के सोजिश,
جس میں چلنا بہت مشکل ہوتا ہے اور روزمرہ کے کام کرنا بہت مشکل ہے. اٹس ڈیفیکلٹ ٹو اٹینڈ یور جاب. تو دیکھیں 23 مارچ کو لاک ڈاؤن لگا, ایک دن کے لیے بھی آغا خان اسپتال کی ایمرجنسی بند نہیں ہوئی. وی آر آن ریکارڈ فار دیٹ رائٹ. ایک دن کے لیے بھی آرتھوپیڈک کلینک بند نہیں ہوا. ہم نے اپریل میں اس کو کم ضرور کر دیا تھا, بٹ ایسا کوئی دن مجھے یاد نہیں جس دن آرتھوپیڈک کلینک نہ ہوا ہو اور ایمرجنسی سے ہم نے پیشنٹ نہ لیے ہوں. سو دس شوڈ بی ری ایشورنگ انف فار یو کہ ہمارا ہاسپٹل کھلا ہے, اور جیسے ڈاکٹر اوم نے کہا, ڈاکٹر سارا نے کہا, ہم تمام تر پریکاشنس کے ساتھ آپ کو دیکھیں گے. آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر ماسک نہیں بھی لاتے تو وی ول پرووائڈ یو دا ماسک رائٹ. اٹ از آور میوچل پروٹیکشن دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کے علاوہ تمام تر علاج, تمام تر سرجریز اپنے آپریشن تھیٹر جو ہمارا ہے اس میں ہو رہی ہیں. آپریشن تھیٹر میں آپ کو اگر ڈاکٹر سارا ٹائم دیں گی تو ہم جو جو چینجز کی ہیں وہ بھی بتائیں گے. لیکن جسٹ ٹو کمپلیٹ دا کویسچن, ہماری تمام سروسز جوائنٹ ریپلیسمنٹ سے لے کے ٹراما سرجری سب کچھ آن ہیں, اور اسی طرح ہو بھی رہی ہیں, لوگ کروا رہے ہیں. یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ گو کہ ہمارا والیوم کم ہے لیکن ہم سب قسم کی سرجریز ابھی بھی کر رہے ہیں. جوائنٹ ریپلیسمنٹ بھی کر رہے ہیں, ہینڈ سرجری بھی کر رہے ہیں, ٹراما سرجری بھی کر رہے ہیں, ود ڈیو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پریکاشنز that everybody expects us to observe and that we need to observe. Thank you. تھینک یو سو مچ. ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے علی کی طرف سے. وہ پوچھ رہے ہیں, اور آپ سے سوال ہے نیورولوجی سے, کہ آئی ایم 24 اور آئی گیٹ کانسٹنٹ ہیڈ ایکس, کہ ان کے سر میں بہت درد رہ رہا ہے, اور جب بھی وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو چکر آتے ہیں اور آنکھوں کے سامنے چمک سی آتی ہے. تو کسی نے ان کو بتایا کہ شاید یہ ورٹیگو ہو سکتا ہے. وہ بہت پریشان ہے کہ کیا یہ بہت سیریس بیماری ہے, کیا وہ انتظار کر سکتے ہیں اور ڈیلے کریں اپنی ٹریٹمنٹ یا فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کریں. تھینک یو سارا. تو علی, ایک تو آپ کے سوال کا جو ڈائریکٹ جواب ہے وہ تو یہ کہ آپ کی بات سن کے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. بٹ بہرحال میں یہ آپ کو ری ایشور کر سکتا ہوں کہ کوئی اتنا گھبرانے والی بات بھی نہیں ہے کہ آپ فوراً ایمرجنسی میں آ جائیے. لیکن آپ کسی ڈاکٹر سے مل ضرور لیجیے جو ایک دفعہ آپ کا معائنہ کر سکے اور آپ کو ایٹ لیسٹ ری ایشور کر سکے کہ آپ کو کسی اور چیز کی پرابلم نہیں ہے. رہی بات کہ جو ڈاکٹر مسعود کہہ رہے تھے اور جو آپ کے سوال سے بھی واضح ہے کہ لوگ جو گھبرا رہے ہیں ہاسپٹل آنے میں اور کلینکس آنے میں, تو جیسا ڈاکٹر مسعود نے ڈاکٹر اوم نے بتایا, میں ان کی بات کو ریکنفرم کروں گا کہ تمام سروسز ہماری ویسے ہی اوپن ہیں. نیورولوجی, نیورو سرجری کے پرابلمس ایسے نہیں ہوتے جن میں ڈیلے کی گنجائش ہوتی ہے. خاص طور پہ اس طرح کے کیسز جیسے برین ٹیومرز ہیں, اسپائن ٹیومرز ہیں, اس میں کئی دفعہ ڈیلے کی وجہ سے آپ ٹیومرز کا علاج نہیں کر پاتے ہیں. لہٰذا یہ تمام کیسز ایون لاک ڈاؤن کے دنوں میں پہلے کی طرح روٹینلی ہوتے رہے ہیں. کچھ پریکاشنز ہیں جن کے بارے میں ہم بات کریں گے جو کہ ہم مریضوں میں لے رہے ہیں جو کہ پہلے نہیں لیا کرتے تھے, تو خاص طور پہ کووڈ سے متعلق. لیکن یہ ایسی بیماریاں نہیں ہیں جن کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں جن کا علاج, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کے ڈیلے میں جو کانسیکوینسز ہیں وہ بہت ہی سیویئر ہیں. کئی دفعہ ہیڈ ایکس کے ساتھ پیشنٹس بھی ہمارے پاس دیر سے آ رہے ہیں. انفیکٹ ہم آپ کلینک میں کئی ایسے پیشنٹس دیکھ رہے ہیں جن کو ہمارے پاس 2 مہینے پہلے آنے کی ضرورت تھی اور وہ ڈیلیز کے بعد آ رہے ہیں, تو ان کی بیماری اکثر موقعوں پہ اتنی ایڈوانس ہو چکی ہوتی ہے کہ بہت سے آپشنز ہم لوز کر چکے ہوتے ہیں. تو علی, اسپیسیفکلی ٹو یور کویسچن, بظاہر لگتا نہیں ہے کہ ایسی کوئی پریشانی کی بات ہے, لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی ڈاکٹر سے مل لیں, ایک دفعہ معائنہ کرا لیں, وہ آپ کے لیے بہتر ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صدف, آپ کے لیے ایک سوال ہے کہ آئی ایم وریڈ اباؤٹ کمنگ ٹو دا ہاسپٹل, کہ انہیں پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ ہم کووڈ-19 پیشنٹس کا علاج کر رہے ہیں اور مجھے یہ خوف ہے کہ میں انفیکٹ ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی. تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ الیکٹیو کیسز سرجریز کے کر رہے ہیں اور میں اس خوف کا کیا کروں؟ شکریہ سارا. دیکھیں, جہاں تک کووڈ-19 کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب ساری دنیا میں ایکسپیرینس ہو چکا ہے اس کا, اور جب یہ پریکاشنز لیے جاتے ہیں جو کہ ہم بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب نے ماسک پہنے ہو, جب مریض ہاسپٹل میں آتا ہے تو یا تو ماسک اپنا پہن کے آئے یا ماسک پرووائڈ کیا جاتا ہے, ہاتھ دھونے کی ہر جگہ سہولت ہے, وہ ہینڈ سینیٹائزر ہر طرف اویلیبل ہے. اس طرح ہم یہ گارنٹی تو نہیں, لیکن جو ایس او پی ہے وہ یہ ہے کہ بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص تک نہ پھیلے. تو وہ بندوبست ہم نے پورا کیا ہوا ہے. ویٹنگ رومز میں
بہت ہم نے کیپیسٹی ذرا کم کر دیے تاکہ کم لوگ ہوں. پیشنٹس کے ساتھ بہت اٹینڈنس کی اجازت نہیں ہوتی. جتنے کم لوگ ہوں گے اتنا کم چانس ہوتا ہے بیماری کے پھیلنے کا. اندر صفائی کا بہت خاص خیال کیا جاتا ہے. جو ریسٹ رومز ہیں ان میں بار بار صفائی کی جاتی ہے. پہلے بھی بہت صفائی کا خیال کیا جاتا تھا ہمارے ہاں, لیکن اب وہ ڈبل ٹرپل ہو گیا ہے. جہاں تک کووڈ-19 کے پیشنٹ سے ایکسپوجر کی بات ہے تو وہ جو ہے وہ حصہ ہسپتال کا بالکل الگ کر دیا گیا ہے. ان جنرل جتنا آپ کو, جیسے اگر آپ بازار جائیں, آپ سودا سلف کے لیے جائیں تو آپ کا زیادہ چانس ہے کہ آپ کو کسی سے ایکسپوجر ہو جائے گا جس کو کووڈ ہے. تو اس حساب سے میرا خیال سے شروع میں جب سارے ہسپتال اس چیز کو جانچ رہے تھے کہ کیا پریکاشنز کرنے کی ضرورت ہے, اس وقت کا شاید یہ ایک پریشانی بجا تھی. لیکن اس وقت جب پورے ایس او پیز ہم نے کر لیے, پورے سسٹمز ہم نے بنا لیے ہیں, تو اس وقت اس بات کی بالکل پریشانی آپ کو نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جو بیماریاں ہیں, کچھ ایسی بیماریاں, اور یہ پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ جو اگر جلدی جن کا علاج کیا جائے تو وہ ایک چھوٹی سی بیماری ہوتی ہے, اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ ایک موذی بیماری بن سکتی ہے, خدا نخواستہ جان لیوا بیماری ہو سکتی ہے. تو پلیز کووڈ کے خوف سے, یہ کووڈ کا خوف یہ وجہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ہسپتال نہ آئیں. تھینک یو ڈاکٹر صدف. مس نورین, آپ پیڈیاٹرکس بچوں کے ہاسپٹل کی نرس مینیجر ہیں. آپ سے ایک سوال ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم ویکسینیشنز جو ہیں, جو بچوں کے حفاظتی ٹیکے ہیں, اس کو ڈیلے کریں یا لگوا لینے چاہیے؟ تھینک یو ڈاکٹر سارا. ویکسینیشن کو ڈیلے کروانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں ایسی بہت ساری بیماریوں سے جو کہ ان سے وہ بچ سکتے ہیں. ویکسینیشن کا ٹائم پر ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ بہت اس وقت جس طرح آپ کو میرے اور کولیگس نے بھی بتایا کہ ہاسپٹل میں ہر جگہ یہ انتظام کیا گیا ہے, کلینلینس کا, ہر چیز کا خاص خیال رکھا گیا ہے تاکہ کسی بھی وجہ سے یہ انفیکشن وہاں سے پھیلنے کا جو خطرہ ہے اس کو کم سے کم کیا جائے. کہ جو ہماری ویکسینیشن سروسز ہے وہ 7 days a week اوپن ہے اور بالکل سیف ہے آپ کے بچوں کو یہاں پر لا کے ویکسینیشن کرنا. کیونکہ ویکسینیشن کے ڈیلے کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو بہت زیادہ خطرے میں ڈال دیا ہے. کہ کمپلیٹلی سیف ہے, ہمارا ٹرین اسٹاف جو پراپر پریکاشن کے ساتھ بچوں کی ویکسینیشن کر رہا ہے, اور 7 days a week ہماری سروسز اویلیبل ہے, اور بہت سیفلی آپ اپنے بچوں کو ویکسینیشن کے لیے لا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اس سے یہ کافی کلیریفائی کر دیا کہ ہمیں بالکل بھی حفاظتی ٹیکوں میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. ایک اور سوال ہے ہنا کی طرف سے, وہ پوچھ رہی ہیں کہ میں 59 year old پیشنٹ ہوں جن کو تھائرائڈ کا مرض ہے, اور میرے ڈاکٹر نے 3 ماہ پہلے میری دوا میں چینج کی تھی, ڈوز بدلی تھی, لیکن جب سے میں نے بہت زیادہ ویٹ لوز کیا ہے اور میں پریشان ہوں کہ میں اس کے بارے میں کیا کروں, لیکن میں ہاسپٹل نہیں آنا چاہتی, تو کیا مجھے وہی ڈوز کنٹینیو کرنی چاہیے, مجھے کچھ اور کرنا چاہیے؟ تو ایز این اینڈوکرینالوجسٹ تھائرائڈ ڈیزیز کی مینجمنٹ میں آپ کو بالکل یہ مشورہ نہیں دوں گی کہ اگر آپ کو ویٹ لاس کی علامات ہو رہے ہیں اور آپ صحیح نہیں فیل کریں کہ آپ وہی ڈوز کنٹینیو کریں. آپ کو فوری طور پہ اپوائنٹمنٹ لینی چاہیے. ہمارے اینڈوکرین کے کلینکس کھلے ہیں, وہ بھی کبھی نہیں بند ہوئے, اور اس میں اگر آپ سٹی کے اندر ہیں تو آپ اسکیجول کر کے آ سکتے ہیں. اس میں اسی طرح کی پریکاشنز ہیں ویٹنگ روم سے لے کر اندر کمرے تک کہ آپ کو انفیکشن کا رسک بہت کم ہے. تو اسی لیے میری سجیشن ہوگا کہ اگر آپ تھائرائڈ کی دوا لیتی رہیں گی اس سے زیادہ آپ کا نقصان ہو سکتا ہے بنسبت اس کے کہ آپ ہاسپٹل آئیں, اور اس میں آپ کا انفیکشن کا رسک بالکل آلموسٹ لیس دین 1% ہوگا. تو میری ایڈوائس ہے کہ آپ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کریں اور وہ جو ٹیسٹ کے ہیں وہ کریں. اینی ادر کامنٹس جو کوئی ڈاکٹر جاوید اگر آپ بتانا چاہیں ہارٹ کے لحاظ سے؟ ہارٹ کے حساب سے یہ کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ کوئی بھی مرض جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا بر وقت جو ہے وہ علاج کیا جائے, اس کی تشخیص جو ہے وہ بر وقت کی جائے. لیکن جب ہم ہارٹ کی بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو ٹائم بیکمز ایون مور امپورٹنٹ. وقت کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. ایوری سیکنڈ کاؤنٹس. جب کسی انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو اس کی دل کی شریان کو کھولنا فوری طور پہ بہت ضروری ہوتا ہے, اور وہ شریان جو اگر وقت پہ نہ کھولی جائے تو پیشنٹ کی موت واقع ہو سکتی ہے. جب ہم ڈیٹا اسٹیٹسٹکس جو دنیا بھر کا ہے اس کو دیکھتے ہیں
تو ان مریضوں میں جن کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور علاج ان کا بر وقت نہیں ہوتا تو ان میں جو ہے وہ اموات کی شرح تقریباً 30% ہے. اگر ہم اس کو کووڈ سے کمپیئر کریں تو کووڈ میں یہ تقریباً 2% یا اس سے کم ہے. تو 15 گنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے اگر ایک وقت ایک پیشنٹ جس کو ہارٹ کا پرابلم ہے اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے. لیکن یہ صرف ہارٹ اٹیک تک محدود نہیں ہے. اگر لنگز میں پانی آ جاتا ہے ہارٹ کی کمزوری کی وجہ سے, جسے ہارٹ فیلئر کہا جاتا ہے, یا دل کی ردم یا دل کی دھڑکن میں خرابی ہے, چاہے وہ تیز ہو جائے یا آہستہ ہو جائے یا بے ترتیب ہو جائے, یہ سارے ایسے پرابلمز ہیں جن کا علاج بر وقت نہ کیا جائے تو یہ بہت خطرناک اور جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں. جس طرح سے ابھی بات کی یہاں پر جو دوسرے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں کہ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل نے یہ میک شور کیا ہے کہ تمام ایمرجنسی جو بھی پرابلمز ہیں لوگوں کو ان کو ڈیل کرنے کے لیے ہمارا ایمرجنسی روم جو ہے وہ ہر وقت کھلا رہتا ہے. ہم تمام طرح کے مریضوں کو کیٹر کرتے ہیں, چاہے وہ ہارٹ کے مریض ہوں یا دوسری طرح کے مریض ہوں. ہماری اینجیوگرافی کا جو شعبہ ہے ہمارا وہ بھی 24/7 فنکشن کرتا ہے. جو بھی ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارا CCU اور باقی جو پیشنٹ کیئر ایریاز ہیں, ہمارے جو کلینکس ہیں, ان میں جیسے بتایا گیا ہے کہ تمام SOPs جو پیشنٹس کے لیے فائدہ مند ہیں جس سے ان کو انفیکشن سے بچایا جا سکتا ہے, وہ تمام SOPs جو ہے وہ اختیار کیے جا رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ ہارٹ کے امراض کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کا علاج جو ہے وہ بر وقت کیا جائے اور ان کے لیے جو ہے وہ کنسلٹیشن بھی بر وقت کی جائے. شکریہ. تھینک یو. نوشین جو ہیں ان کا ایک سوال ہے, وہ اپنی امی کی طبیعت سے کافی پریشان ہیں. وہ بتا رہی ہیں کہ 2 سال سے, اور یہ ڈاکٹر اوم یا ڈاکٹر صدف آپ رسپونڈ کر سکتے ہیں, کہ کچھ سالوں سے ان کی امی کو GI بلیڈنگ ہو رہی ہے, کہ آنتوں سے خون آ رہا ہے, اور ان کی بہت زیادہ اسکوپس ہو چکے ہیں اور کبھی وجہ معلوم نہیں ہوئی. لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی انہوں نے ان کا ہیموگلوبن چیک کیا ہے کیونکہ ان کو سانس پھول رہا تھا, تو ان کا ہیموگلوبن 7 پہ آیا ہے. تو وہ یہ پریشان ہے کہ اگر وہ ان کو ہاسپٹل لے کر آئیں گی تو کیا انہیں کووڈ کا مریض سمجھا جائے گا کیونکہ ان کو سانس میں تکلیف ہو رہی ہے, یا ان کو بلڈ ٹرانسفیوژن دے دیا جائے گا کیونکہ ان کی ہسٹری ہے بلڈ لاس کی. دیکھیں جیسے ہم سبھی کہہ رہے ہیں کہ سمٹمز کو اگنور نہ کریں. جو آپ بتا رہے ہیں ڈیفینیٹلی اگر ان کا خون کم ہے تو اس میں سانس ضرور پھولتا ہے. جب آپ ہماری کلینک میں آئیں گے تو وہاں پہ اسکریننگ کچھ سوال ضرور پوچھے جاتے ہیں, بٹ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کووڈ آپ کو لیبل کر دیا جائے گا. بٹ کیونکہ آپ کو داخلہ کی ضرورت ہے, اس میں خون کی ضرورت ہے, تو خون ٹرانسفیوز کیا جائے گا. مگر جب بھی ہم کوئی پروسیجر کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ایک اسکریننگ کووڈ ٹیسٹ کرتے ہیں, وہ کرنا پڑے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کووڈ پیشنٹ ہو جائیں گے یا کووڈ سسپیکٹڈ ہو جائیں گے. اس سے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں. یہ ٹیسٹ اس لیے کیا جاتا ہے, ایک تو مریض کی سیفٹی کے لیے, دوسرا ہمارے باقی ہیلتھ کیئر اسٹاف کی سیفٹی کے لیے کیا جاتا ہے. تو اکثر ہمیں مریض یہ پوچھتے ہیں کہ اس سے گھبراتے بہت ہیں, اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. جیسے ڈاکٹر تائی نے بھی کہا تھا, اس میں جان جانے کا خطرہ بہت کم ہوتا ہے. جیسے آپ کی والدہ کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 50+ ایج ہے, ہیموگلوبن بہت کم ہوتا ہے, تو اس میں ہارٹ اٹیک بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, کوئی اور اینڈ آرگن ڈیمیج ہونے کے بھی بہت خطرات ہوتے ہیں. تو اس لیے پلیز ڈیلے نہ کریں, اور کووڈ کے ڈر سے زیادہ آپ کی بیماری سے خطرات بہت زیادہ ہیں. ہم نے ایسے بہت سارے ایگزامپلس دیکھے بھی ہیں, فیملیز میں بھی, دوستوں میں بھی. پیپل ہیو ڈائڈ بیکاز آف فیئر آف دی کووڈ, آف ناٹ کمنگ ٹو دا ہاسپٹل. سو پلیز ڈونٹ اگنور یور سمٹمس اینڈ جسٹ کم ٹو دا ہاسپٹل, اینڈ وی ول ٹیک کیئر آف دیٹ تھنگس. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ڈاکٹر مسعود عمر, جیسے کہ آپ نے ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ بات کریں گے, ایک اور سوال یہی آیا ہے کہ آپ نے کیا پریکاشنز لیے ہیں ٹو انشور کہ آپریٹنگ روم از سیف اینڈ پیشنٹس ول ناٹ گیٹ انفیکٹڈ, تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ ڈسکرائب کریں. اچھا دیکھیں, آپریشن تھیٹر ایک کمرہ ہوتا ہے جس میں ایک ایئر سرکٹ ہوتا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاؤں. آپریشن ٹیبل درمیان میں ہوتا ہے اور اوپر سے ہوا آ رہی ہوتی ہے. ہوا کا پازیٹیو پریشر ہوتا ہے جو مریض کی ٹیبل سے لگ کے سائڈ میں جاتا ہے, نیچے زمین پہ ایگزاسٹ لگا ہوتا ہے. تو سرکٹ ایسے بنتا ہے جس کو کہتے ہیں پازیٹیو پریشر. مریض کے اوپر ہوا کا کرٹن, اور پھر پازیٹیو پریشر سے وہ مریض سے دور جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں پازیٹیو پریشر وینٹیلیشن یا پازیٹیو پریشر سرکٹ. ہر اعلیٰ پائے کے آپریشن تھیٹر میں یہ موجود ہونا ضروری ہے, اور ہر 1 منٹ میں 6 دفعہ آپریشن تھیٹر کی یا 7 دفعہ آپریشن تھیٹر کی ہوا کو چینج ہو جانا چاہیے, اور ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے, رائٹ. تو یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے جو ہم فالو کرتے ہیں. اب آ جائیں. اب ہم نے کووڈ کے 3 آپریشن تھیٹر جو فزیکلی الگ تھے
मेन ऑपरेशन थिएटर से जुड़े हुए भी नहीं थे उनको अलहदा कर दिया, 3 ऑपरेशन थिएटर को, जहां हम कोविड के पेशेंट अगर उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उनका ऑपरेशन कर रहे हैं। वहाँ हमने क्या किया कि उस सर्किट को बदल दिया और नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया कि तमाम हवा का जो सर्किट है रूम में, जो मैं ब्रीथ कर रहा हूँ, ये मरीज़ ब्रीथ कर रहा है या मेरे कोलीग ब्रीथ कर रहे हैं, वो पेशेंट के ऊपर से हवा निकल जाएगी, यानी वो जिसमें पोटेंशियल है वायरस का वो बाहर नहीं स्प्रेड होगी, कॉरिडोर में नहीं जाएगी, कमरे से बाहर नहीं जाएगी, राइट। ये थोड़ा सा आप समझें इसको। सो वी हैव क्रिएटेड नेगेटिव प्रेशर रूम्स इन विद इन द ऑपरेटिंग थिएटर। ये पहले हफ्ते में लॉकडाउन के हमने कर लिया था और कोविड के ऑपरेशन थिएटर 3 कमरे जो बिल्कुल फिजिकली अलग हैं उनको नेगेटिव प्रेशर रूम्स बना के अलहदा कर दिया। तो उसके टेक्नीशियंस भी अलहदा हैं, उसके डॉक्टर्स भी अलहदा हैं, और वहाँ ऑलमोस्ट हम एक तरह का स्पेस सूट पहन के अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं जितना जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है सर्जरी के हिसाब से, और उसमें सबसे बड़ा रोल ये नेगेटिव प्रेशर का है। सो फिज़िकली अलग होना और नेगेटिव प्रेशर का होना, अगर आपको कोई पेशेंट की फ्रैक्चर हो जाता है लेकिन वो उसका कोविड पॉजिटिव आता है तो भी हमारे पास एक फैसिलिटी है जो कंटिन्यूसली चल रही है, हम उनको रोकेंगे नहीं, उनका इलाज बर वक्त हो जाएगा और वो बिल्कुल अलहदा एक कमरों में होगा, आपके सर्जन वहाँ जाके ऑपरेट करेंगे, वहाँ एनेस्थेटिस्ट और हर तरह की मुरव्वजा फैसिलिटी मौजूद है जो कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेशन थिएटर में होनी चाहिए, और उनका इलाज भी एक अलहदा वार्ड में होगा जहाँ आप के कोई मिक्स होने के नॉर्मल पेशेंट से चांसेस। अगर आप नॉर्मल पेशेंट हैं, आपका कोविड नहीं है, आपको सर्जरी की ज़रूरत है, तो मेन ऑपरेशन थिएटर में हमारे पास 14 ऑपरेटिंग रूम्स हैं जहां काम हफ्ते में 5 दिन हो रहा है, सुबह से लेकर शाम तक हो रहा है, 7-8 बजे तक हो रहा है, और हम वहां बिल्कुल तमाम एम्प्लॉयज़ टेस्टेड हैं, तमाम एम्प्लॉयज़ पे नज़र रखी जा रही है। अस्पताल ने हमें बहुत अच्छा एनवायरनमेंट दिया है कि हम अपनी टेस्टिंग फ़ौरन करा लें जिनको भी सिम्टम्स हो, और उनको आइसोलेट कर देते हैं हम फिर फ़ौरन। जिनका भी ज़रा सा एक्सपोजर है, जिनका भी ज़रा से सिम्टम्स हैं, वो फ़ौरन आइसोलेट हो रहे हैं, वो सेल्फ क्वारंटीन में जा रहे हैं या उधर। तो ऐसा कोई हम लूज़ गैप नहीं छोड़ रहे कि हमारे कोई एम्प्लॉई, डॉक्टर, नर्स, टेक्नीशियन किसी में कोविड का शुबा भी हो ऑपरेशन थिएटर के एनवायरनमेंट में। सो इससे आई थिंक काफ़ी सेफ़ एनवायरनमेंट जनरेट होता है, जिससे कि एक आम मरीज़ जिसको फॉर एग्ज़ाम्पल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल हैंड सर्जरी की ज़रूरत है, कार्पल टनल की ज़रूरत है, किसी बाजू के ट्यूमर निकालने की ज़रूरत है, वो अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करें और हमारे हॉस्पिटल आ सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड एज सेफ एन एनवायरनमेंट टू यू एज इज़ पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। थैंक यू, थैंक यू। काफ़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन, और जैसे कि आपको पता है आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो है वो JCI एक्रेडिटेड है, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है जो हॉस्पिटल्स को क्वालिटी उसकी चेक करती है, और हम इससे पहले भी कोविड-19 से पहले ही ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते थे और अब भी हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखते हैं। डॉक्टर सदफ, आपके लिए एक सवाल है कि कोई पूछ रहे हैं कि इस परेशानी में अगर मैं कोई इलेक्टिव सर्जरी कराना चाहूँ तो क्या ये सही होगा? देखिए, इस वक्त इलेक्टिव सर्जरी किसी वजह के, फॉर एग्ज़ाम्पल पित्ते में पथरी होती है, बहुत लोगों के पित्ते में पथरी होती है और कुछ लोगों को कभी कभी वो तकलीफ़ देती है, लेकिन एक दफ़ा भी अगर आपको पित्ते की पथरी की वजह से पेट में दर्द हो तो उसके लिए एडवाइस हमारी ये होती है कि पित्ते का ऑपरेशन हो जाना चाहिए। अब कहने को तो ये इलेक्टिव ऑपरेशन है, ठीक है, लेकिन अगर इसको ज़्यादा छोड़ दिया जाए तो खुदा न खास्ता इसकी वजह से, इस पथरी की वजह से बहुत सीरियस बीमारियां हो सकती हैं। एक तो इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरे लुबलुबे में सोजिश हो सकती है जिसको एक्यूट पैनक्रेटाइटिस कहते हैं, और एक्यूट पैनक्रेटाइटिस जो ऐसी बीमारी है जो कि एक्चुअली जानलेवा हो सकती है। तो कहने को ये इलेक्टिव ऑपरेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप महीनों सालों के लिए छोड़ सकते हैं। तो जवाब ये है कि इवन ये जो इलेक्टिव ऑपरेशंस हैं किसी वजह से सजेस्ट किया जा रहा है कि ये ऑपरेशन होना चाहिए, तो वो आपको करवा लेना चाहिए, क्योंकि अब हम इस वक्त पे पहुंच गए हैं कि अब हम कह सकते हैं फुल कॉन्फिडेंस से कि जो सारे सिस्टम्स हमने वो क्रिएट किए हैं, बनाए हैं,
SOPs جو سارے ہیں اس کے حساب سے ہم اتنی ہی سیفٹی آفر کر سکتے ہیں جتنی کہ کووڈ-19 سے پہلے کا ہمارا انوائرمنٹ تھا. تو اس وقت بالکل سیف ہے یہ کروانا. یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو بیماری ہے, آپ نے سنا ہوگا خبروں میں, ساری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اس مہینے ہے اور اگلے مہینے چلی جائے گی. یہ مسئلہ کچھ سالوں تک رہے گا, اور اس لیے اب جب سب ہم نے سسٹمز کر دیے ہیں, سب کو پتہ چل گیا ہے, ڈاکٹرز کو بھی پتہ چل گیا ہے, عوام کو بھی پتہ چل گیا کہ کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے, تو میرا خیال سے اب الیکٹیو آپریشنز شروع کیے جا سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. آپ سے نرین سوال ہے کہ ہمیں اپنے ہنا پوچھ رہی ہیں کہ ان کے بچوں کو اگر کوئی ویسے ریگولر پیٹ خراب اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو اب وہ گھر پہ علاج ان کا کرنا پریفر کرتی ہیں. وہ پوچھ رہی ہیں کہ اگر واقعی میں لیکن اگر کوئی سیریس چیز ہو کہ بہت شدید پیٹ میں درد اٹھے تو پھر انہیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ لوگوں نے اسپیسیفکلی بچوں کے لیے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کچھ اور اقدامات کیے ہیں ہاسپٹل میں یا کلینکس میں؟ بچوں کی جو بھی ایمرجنسی بیماریاں ہوتی ہیں, ایک بات بچوں کی جو کہ بڑوں سے مختلف ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بچے جب بھی بیمار ہوتے ہیں وہ ہمیں بہت وقت نہیں دیتے, کیونکہ وہ اپنی بیماری کو بڑوں کی طرح بہت اچھے طریقے سے بیان نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے والدین کے اوپر کہ جو بھی پرابلم ایک بچہ بتا رہا ہے یا بچہ ایک بیماری سے, ایک تکلیف سے گزر رہا ہے, تو بہت ٹائملی اس کی تشخیص ہونا ضروری ہے. اسے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے, اور ایک ونڈو پیریڈ ہوتا ہے جس سے کہتے ہیں کہ اگر اس وقت میں بچے کی بیماری کو ہم نے اچھے سے تشخیص کر لیا, اس کا علاج کر لیا, تو وہ بہت آسان ہو جاتا ہے اور بہت کم وقت میں کم تکلیف کے ساتھ بچے کی بیماری کا حل ہو سکتا ہے. اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پاس جو ہمارا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے کلینکس ہے, ہمارے وارڈ ہے, ہر جگہ پر ہم نے ہاسپٹل نے پورا ایک اہتمام کیا ہوا ہے کہ پریکٹسز کے حوالے سے, ایریاز کے حوالے سے جو کووڈ اور نان کووڈ ایریاز ہیں ان سب کو الگ کیا ہوا ہے. اگر آپ ایمرجنسی میں بھی آئیں گے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ریگولر جو ہمارے مریض آ رہے ہیں ان کے لیے ایک الگ ایریا مختص کیا گیا ہے. کلینک میں بھی جب بچوں کو لایا جاتا ہے تو وہاں جیسے ڈاکٹر اوم نے بھی بتایا کہ باہر ایک اسکریننگ پروسیس ہے جس میں ہر بچے کو, والدین کو یہ چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں ان میں کوئی ایسی علامات تو نہیں ہیں, اور اگر ایسی کوئی علامات ہوتی ہے تو ان کا ایک پورا ایک SOP ڈیفائن کیا گیا ہے اور ان کو بہت سیف طریقے سے اسیس کر کے علاج پرووائڈ کیا جاتا ہے. وارڈ میں بھی ہم نے یہی سارے اقدامات کیے ہیں جس کے اندر ایسے بچے جن میں کہ ہمیں شبہ ہوتا ہے یا جو پازیٹیو ہوتے ہیں ان کا پورا وارڈ بہت الگ جگہ پر ہم نے بنایا ہے تاکہ جو ہمارے ریگولر پیشنٹس ہیں, جو بچے ہیں, جو ماں باپ ہیں, وہ پوری طریقے سے سیف رہیں. تو بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ اس وقت کسی بھی تکلیف کی شکایت کر رہا ہے تو اس کو ڈاکٹر کو بہت جلد ہی دکھایا جائے, اسے ہاسپٹل لے کر آیا جائے تاکہ جلد از جلد اس کے مرض کی تشخیص ہو سکے اور اس کا علاج کیا جا سکے. اور ہاسپٹل میں آپ کو ہر جگہ یہ آپ دیکھ سکیں گے جب آپ آئیں گے کہ ہم نے ایریاز کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے الگ رکھا ہے تاکہ ہمارے جو ریگولر مریض ہیں, ریگولر بچے جو آ رہے ہیں, ان کو اور ان کے والدین کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ ہو. تھینک یو سو مچ. میرا نیکسٹ سوال ڈاکٹر شہزاد کے لیے ہے. کول پوچھ رہی ہیں کہ مائی فادر ہیڈ اے اسٹروک لاسٹ منتھ. وہ ہاسپٹل میں ایڈمیٹڈ تھے اور اب وہ گھر جا چکے ہیں, پر ان کی پریشانی یہ ہے کہ ان کو ایک فالو اپ اپوائنٹمنٹ دی گئی تھی جب وہ ہاسپٹل سے گھر گئے تھے, لیکن وہ پریشان ہیں کہ میں نہ فزیو تھراپی کرا رہی ہوں اور فالو اپ کے لیے بھی نہیں لے کے آنا چاہ رہی کہ کہیں وہ آ کے بیمار نہ ہو جائیں. تو آپ اس کے بارے میں کیا بتانا چاہیں گے؟ تو کمل میں آپ کے جواب پہ آتا ہوں, لیکن یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں, جو ڈسکشن ہو رہا ہے, یہ دنیا کے ہر ملک میں یہ پرابلم ہے, صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اور ہمارے میڈیکل فورمز میں یہ بات آئے دن ہوتی ہے کہ ایک تو کووڈ کا وہ امپیکٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں, لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. ایک امپیکٹ وہ ہے جو کووڈ کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نکل رہے ہیں, لاک ڈاؤنز ہو رہے ہیں, لوگ باہر نہیں جا رہے ہیں. اور ایک دوسرا امپیکٹ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو دوسری بیماریوں والے مریض ہیں وہ ہاسپٹلز نہیں جا رہے ہیں, خاص طور پہ ویکسینیشن کے بچے یا کینسر کی بیماریوں. جو ڈسکشنز ہو رہا ہے ہمارے فورمز میں وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو
हेल्थ केयर का इम्पैक्ट है कोविड का, ये जो आम बीमारियों के साथ जो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, वो इम्पैक्ट अभी नज़र नहीं आएगा, लेकिन कुछ महीनों के बाद आना शुरू होगा। जैसा हम देखते आ रहे हैं कि आम दिनों में हार्ट के कितने पेशेंट्स हॉस्पिटल्स में आते हैं जिनको हम इमरजेंसी से बचा सकते हैं। अगर वो 3 महीने नहीं आते हैं हमारे पास और फिर खुदा न खास्ता उनकी बीमारियाँ कॉम्प्लिकेट होती हैं, तो जो इम्पैक्ट होगा, जो इमरजेंसी में आना शुरू होंगे, तो उसका सही मानों में हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते वो किस हद तक इम्पैक्ट होगा। कैंसर की बीमारियाँ या डायबिटीज़ की बीमारियाँ जो भी कॉम्प्लिकेट होती हैं, तो ये इसका इम्पैक्ट कहीं ज़्यादा होता है। आप जो अभी अपने फादर को स्ट्रोक के लिए हॉस्पिटल लेके नहीं जा रही हैं या उनकी फिजियोथेरेपी नहीं करा रही हैं, तो जितना आपने 1 महीने में अचीव किया है आप वो भी लूज़ करेंगी और शायद उसको कवर करने के लिए आपको मज़ीद वक्त लगे। तो ये सब उस वक्त तो ठीक था जब आपको नहीं पता था कि हॉस्पिटल सेफ़ हैं या नहीं है, वहाँ पे इक़दामात हैं या नहीं है। लेकिन अब जब कि आपको मालूम है कि अस्पताल तमाम सेफ़ हैं, हमें भी शुरू में वक्त लगा ये चीज़ें सीखने के लिए, लेकिन अब हमें पता है कि हम बग़ैर किसी डाउट के अपने घर वालों को, अपने मरीज़ों को हॉस्पिटल बुला सकते हैं, उनका ख्याल रख सकते हैं। तब कोई वजह नहीं है कि आप अपने वालिद को हॉस्पिटल ना लेकर आएँ। तो मैं रिपीट करूँगा, ये सब चीज़ें या एहतियात या डरना कि हॉस्पिटल जाने में डिले करना उस वक्त शायद समझ में आता जब हमें ख़ुद अंदाज़ा नहीं था कि क्या रिस्क है, लेकिन जब अब हमको मालूम है कि इसमें रिस्क नहीं है हॉस्पिटल आने में, इस सूरत में हॉस्पिटल नहीं आना प्रॉब्लम्स को इनवाइट करने की तरह से। बिल्कुल, थैंक यू। डॉक्टर जावेद, एक और क्वेश्चन आया है कि कोई साहब बता रहे हैं कि उनके दिल के वाल्व्स में ख़राबी है और क्या आप उनकी सर्जरी कर सकते हैं इन टाइम्स में? जैसे अभी बात हो रही थी कि हर तरह के प्रोसीजर्स, दिल के प्रोसीजर्स, चाहे वो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी हो, बाईपास या वाल्व के ऑपरेशंस हो, ये तमाम प्रोसीजर्स जो है वो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में किए जा रहे हैं और तमाम SOPs और एहतियात के साथ किए जा रहे हैं। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि चाहे कोई इमरजेंसी की सूरत में कोई प्रोसीजर करना हो या कोई इलेक्टिव प्रोसीजर करना हो, इस वक्त जो हमारा हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है, जो हमारे ऑपरेशन थिएटर्स का एनवायरनमेंट है, वो इतना सेफ़ है कि बिला झिझक आप आकर अपना जो है वो न सिर्फ ये कि सर्जन को कंसल्ट कर सकते हैं वाल्व के ऑपरेशन के लिए, बल्कि वो ऑपरेशन जो है वो करवा सकते हैं। और ऑपरेशन जब वाल्व का वक्त पे ना किया जाए और वाल्व की वजह से जो है हार्ट पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाए, तो वो कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है बनस्बत कोविड के इन्फेक्शन के। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर वाल्वुलर प्रॉब्लम ऐसा है जिसको सर्जरी के ज़रिए ट्रीट करने की ज़रूरत है, तो उस सर्जरी में बिला वजह ताख़ीर ना की जाए। एंड आई कैन अश्योर यू कि ये सर्जरी का आपका जो प्रोसीजर है वो बड़ा सेफली किया जा सकता है, सेफ़ एनवायरनमेंट में किया जा सकता है और इन्फेक्शन, कोविड इन्फेक्शन लगने का इम्कान जो है वो बेहद कम है उसमें। शुक्रिया। थैंक यू। डॉक्टर ओम, एक और सवाल ये है कि वो पूछें कि क्या जो हर पेशेंट आगा खान आ रहे हैं, चाहे वो किसी और वजह से आएँ, उनका क्या कोविड टेस्ट होता है? नहीं, ये बिल्कुल तासुर गलत है। हर मरीज़ का हम नहीं करते। जिनमें एक तो जो प्रोसीजर्स होते हैं, जो सर्जरी या कोई इलेक्टिव केसेस हो रहे हैं या कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर, तो उसमें किया जाता है। बाकी अगर किसी को कोई कंसल्ट करना है, क्लिनिक में आके दिखाना है, तो उनमें नहीं होता। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हर मरीज़ जो हमारे एंट्री जहाँ पे भी वार्ड में या किसी क्लिनिक में एंटर होता है, तो बेसिक स्क्रीनिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर कहीं पे सस्पिशन होता है तो उसको प्रॉपर्ली रेफ़र किया जाता है कि भाई आपके अंदर ये रिस्क है, तो इसलिए आप हमारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से रजू कर लें। बाकी मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स गो थ्रू ईजीली फ्रॉम द स्क्रीनिंग एंड दे विजिट अस। हमारा 70-80% हमारे सारे पेशेंट्स अंदर ही होते हैं, क्लिनिक में आके दिखाते हैं। यस, थैंक यू। जैसे कि सब ने यही मेंशन किया कि जी कोविड से, उस बीमारी से परेशानी है, लेकिन अगर हम बाकी बीमारियों का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो ज़्यादा डेंजरस हो सकता है सेहत के लिए। किसी और ने ये सवाल पूछा है कि मेरी मदर को COPD है, जिस फेफड़ों का मर्ज़ है, तो और वो वैसे ही उनको सांस की तकलीफ़ है, वो ऑक्सीजन पर हैं। तो उन्होंने जब से लॉकडाउन हुआ है वो घर से नहीं निकली और उनको सेफ़ रखने के लिए वो घर पे उनको घर से बाहर नहीं जाने देते, लेकिन वो हर 4 महीने पे अपने फेफड़ों के डॉक्टर को दिखाती थी, स्पेशलिस्ट को। अब वो 4 महीने गुजर गए हैं, तो क्या उनको दिखाना चाहिए? हालांकि उनको इस वक्त सांस की तकलीफ़ नॉर्मल से ज़्यादा नहीं है, जो उनकी एवरेज है वही है। तो इस सवाल का जवाब अगर कोई देना चाहे, कैसे एडवाइस करेंगे आप? लेकिन ये कि जो लंग्स के प्रॉब्लम होते हैं जिन लोगों को, उनका भी रेगुलर मुआयना होना ज़रूरी है।
یہ بات ضرور ہے کہ جن لوگوں کو لنگس کی پرابلم ہوتی ہے ان کے اندر جو ہے وہ اوبیسلی آپ زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہ کووڈ کے انفیکشن سے بچا جائے. تو اگر یہ کہ یہ پیشنٹ جو ہیں وہ ان کے لیے دکھانا ضروری ہے تو بالکل وہ سیفلی کلینک پہ آ کر دکھا سکتے ہیں. اگر پھر بھی آپ کو بہت زیادہ جسے آپ احتیاط کرنا چاہیں تو ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ تھرو ٹیلی کلینک دکھا سکتے ہیں. ٹیلی کلینک اوبیسلی ایک جو نارمل کلینک ہوتا ہے فزیکل کلینک ہوتا ہے اس کا نیم البدل تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک کم تر آپشن ہو سکتا ہے اگر آپ کنسلٹیشن چاہتے ہو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ. فزیکلی اگر پیشنٹ آ کر اپنے آپ کو دکھا لے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے اس کا علاج ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس صورت میں آپ لانا نہ چاہیں پیشنٹ کو تو یہ بھی آپشن جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. میں ایک چیز اگر میں ایڈ کر دوں تو دیکھیے مریضوں کو آپ لے کے آ سکتے ہیں, اس میں پریکاشنس آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو خود کی اپنی سیفٹی کرنی ہے, اس میں ماسک پہننا ضروری ہے. اور جو ٹرانسمیشن رسک یا رسک تب بڑھتا ہے کہ جب تک آپ کا 30 منٹس کا زیادہ انکاؤنٹر کسی پازیٹیو پیشنٹس کے ساتھ ہو. تو آپ کا یہاں پہ اس طرح آپ گھر سے اسپتال آئیں گے, اسپتال سے آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہاں پہ تو جیسے ڈاکٹر صدف نے بھی پہلے کہا تھا کہ بہت ہی منیمم چانس ہے ایز کمپیئر ٹو گو ٹو دا بازار. اسپتال میں تو ہر چیز اسکرین ہو کے آ رہی ہے, تو رسک آف ٹرانسمیشن از ویری لو. اور پیشنٹ کو ماسک واسک پہنا ہوا ہوگا تو وہ بالکل ہی کم رسک ہو جائے گا. آئی تھنک کہ یو شوڈ وزٹ یور ریگولر ڈاکٹر یس ٹو دا ہاسپٹل. یس بالکل ٹھیک, تھینک یو. ایک اور سوال ہے نادیہ کی طرف سے, وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے فادر کی نی ریپلیسمنٹ سرجری پلان ہوئی تھی لاسٹ منتھ, تو پھر انہوں نے کہیں سے سنا کہ سرجریز نہیں ہو رہی, سب ہاسپٹلس نے کینسل کر دی ہیں. تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ ان کو وہ بہت تکلیف میں ہیں, تو اب وہ کیا اب اسکیجول کرا سکتی ہیں, کیا کریں؟ جی بالکل, ہم نی ریپلیسمنٹس, ہپ ریپلیسمنٹس, شولڈر ریپلیسمنٹس بہت ریگولرلی کرتے ہیں, کر رہے ہیں. اور تمام کووڈ پریکاشنز جو میں نے بتائے اس کے ساتھ تمام الیکٹیو سرجریز ہو رہی ہیں. ہم یہاں 11 آرتھوپیڈک سرجنز ہیں, ان میں سے 4 یا 5 نی ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ کے اسپیشلسٹس ہیں. وہ اپنا وہ والا اسی لیول پہ کام ہو رہا ہے. نی ریپلیسمنٹ اگر آپ کو تکلیف بڑھ رہی ہے تو پلیز ڈونٹ ڈیلے یور سیلف, آئیں دکھائیں, اپوائنٹمنٹ لیں اور اپنا ڈیٹ لیں. انشاءاللہ یو ول فیل دا ڈفرنس کہ کس طرح آپ ابھی چل رہے ہیں اور کس طرح بعد میں. انشاءاللہ اٹس اے ویری سکسیزفل پروسیجر, اور within the precautionary measures inshallah you should have a successful result. تھینک یو. ڈاکٹر صدف, آپ تھوڑا سا گائیڈ کریں گی, کچھ کافی لوگوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہمیں اپنی دوائیاں جو ہم کرونکلی لیتے ہیں وہ لینی ہوتی ہیں, تو اس کے لیے ہم ہمیشہ آخان ہاسپٹل سے لیتے تھے, اب ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ ہم ہاسپٹل آئیں صرف دوائی لینے, تو اس کے بارے میں آپ کوئی سجیشن دیں گی؟ دیکھیں دوائیں ایک ایسی جو خاص طور پہ جو دائمی امراض ہیں ان کے لیے جو دوائیں شروع ہوتی ہیں, ایک تو میں یہ کہوں گی کہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا ڈاکٹر آپ کو کسی دوا پہ شروع کرتا ہے تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی 3 مہینے بعد آئیں یا 6 مہینے بعد آئیں, تو وہ ری ایڈجسٹ ہوتے ہیں, ری چیک ہوتا ہے کہ بھئی یہ واقعی دوا اب مناسب ہے, اس میں کسی کمی بیشی کی ضرورت ہے کہ نہیں. تو ایک تو یہ ضروری ہے کہ اگر آپ کو ایسے ٹائم پہ پہنچ گئے کہ آپ کو اپنے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے تو پلیز اپوائنٹمنٹ لیجئے, ڈاکٹر کو دکھائیے, تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ غلط ڈوز دوا کی لیں کہ ہو سکتا ہے کسی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہو. اس کے علاوہ اگر آپ دوا ہماری فارمیسی سے لیا کرتے تھے اور اب پریشانی ہے کہ ہسپتال آنا خطرناک نہ ہو, تو اس کی طرف سے آپ بے فکر ہو جائیے. اس طرف بھی پورے ہسپتال میں بہت زیادہ احتیاط ہے, بہت زیادہ صفائی ہے, اور آنیسٹلی میں یہ کہتی ہوں کہ جب میں کام پہ آتی ہوں تو میں جو ہم سب کو ایک پریشانی ہے, ظاہر ہے سب کو پریشانی ہے کہ یہ بیماری ہر طرف ہے, سب سے زیادہ سیف میں ہسپتال میں ہی فیل کرتی ہوں. تو آپ بھی اسی طرح ہماری طرف سے یہ وہ ہے کہ یہ صاف کیا جاتا ہے, سب نے ماسک پہنے ہوتے ہیں, سب نے گلوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں, گاؤنس پہنے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس کی طرف سے آپ کو بالکل پریشانی نہیں ہونی چاہیے. دوا اگر آپ یہیں سے لیتے تھے اور یہ مناسب تھی آپ کے لیے تو پلیز آئیے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ڈاکٹر کو دکھانے کا وقت آ گیا ہے تو پلیز فالو اپ اپنا اسکیجول کریے, وہ آپ کی سیفٹی کے لیے بیسٹ ہے. تھینک یو. اور اس کے ساتھ جی فارمیسی ڈپارٹمنٹ نے دے ہیو اسٹارٹیڈ دا سروسز آف ہوم ڈیلیوری, جی, سو آپ ان کو آن لائن اپنے آرڈرس دے سکتی ہیں اور آپ کو اپنے گھر پہ وہ دوائیاں پہنچا دیتے ہیں ان کراچی. یس, سو دیٹ از another alternative.
بالکل, تاکہ آپ اسی طرح ریئرشورڈ ہیں کہ آغا خان فارمیسی سے آپ کو صحیح معیاری دوا بھی ملے گی. اور آئی تھنک آپ بھی نورین بتا رہی تھیں کہ ایون وہ ویکسینیشنز جو ہیں گھر جا کے بھی اویلیبل ہیں. جی بالکل, ہاسپٹل کا جو ہوم ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ہوم ویکسینیشن کی سروسز اسٹارٹ کی ہے. تو اگر کسی وجہ سے آپ آخر ہاسپٹل نہیں آ سکتی ہے مین کیمپس میں, تو جو ہمارا AKU کا ہیلپ لائن جو کانٹیکٹ سینٹر ہے 1119111 کال سینٹر پہ جب آپ کال کریں گے کہ آپ کو ویکسینیشن کروانی ہے تو وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ دیں گے. پھر ہوم ہیلتھ کیئر سروس سے ایک ریپریزنٹیٹیو آپ کو کال بیک کر کے بچے کی ویکسینیشن کا سارا ڈیٹیل معلوم کر کے, اور پھر جو بھی فیزیبل ٹائم ہے اس پہ ہمارے ریپریزنٹیٹیو اسٹاف گھر پر آ کے بچوں کو ویکسین کروا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مین کیمپس کے علاوہ اور بہت سے جو آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کے آؤٹ ریچ کے جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں جہاں پر بھی فارمیسی اویلیبل ہے, ان سینٹر سے بھی بچوں کی ویکسینیشن ہو سکتی ہے. تو میسج یہ ہے کہ جو بچوں کی ویکسینیشن ہے جو اس کا صحیح وقت ہے وہیں پر ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر مین کیمپس آنا بھی بہت سیف ہے, پوری طرح سیف ہے, لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہیں آ سکتے ہیں تو آپ ہوم سروسز بھی لے سکتے ہیں, اور کچھ ہمارے آؤٹ ریچ سینٹرز ہیں وہاں سے بھی ویکسینیشن کی سروسز اویلیبل ہیں. تھینک یو. ایک اور سوال آیا ہے کہ وہ کسی جاننے والے کا بتا رہے ہیں کہ وہ اپوائنٹمنٹ لینا چاہ رہے ہیں آغا خان ہاسپٹل میں, لیکن ان کو بخار ہے اور وہ بخار کم نہیں ہو رہا, تو ان کو بتایا گیا ہے فون پہ کہ وہ صرف ٹیلی کلینک پہ آ سکتے ہیں. تو وہ اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور وہ خود آ کے دکھانا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے باہر سے کہیں سے کووڈ ٹیسٹ کرایا ہے, وہ نیگیٹو آیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے جا کے فزیکلی ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں, اور کیا یہ انفارمیشن غلط ہے یا صحیح ہے؟ دیکھیں بخار یہ مس انفارمیشن زیادہ ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی مریض آ سکتا ہے. بخار کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. کووڈ ضروری نہیں کہ کووڈ ہو, اور آپ نے ٹیسٹ بھی کروایا ہے تو ہسپتال کبھی بھی منع نہیں کرے گا کہ آپ کو نہیں ہے. تو اس میں ہمارے پاس انٹرنل میڈیسن سروسز ہیں جو کہ آپ کو بخار کی وہ انیشلی ساری اسکریننگ کر کے آپ کو اپروپریٹ اگر کسی بھی سروس مزید سروسز کی ضرورت ہوگی تو وہاں ٹرانسفر کر دیں گے یا کنسلٹ کروا دیں گے. بٹ یو شوڈ کم, اینڈ آئی تھنک کوئی ہماری آپ ہیلپ لائن سے اپوائنٹمنٹ لے لیں, کوئی منع نہیں کرے گا. تو انٹرنل میڈیسن سروس از دا رائٹ سروس ویئر یو کین گیٹ یور اپوائنٹڈ. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ ہم کسی بھی پیشنٹ کو منع نہیں کر رہے ہیں, ہم پریکاشنز لیتے ہیں اور ان کو پھر اس کے مطابق ایویلیویٹ کرتے ہیں. یہ ایک سوال ڈاکٹر شہزاد شمیم کے لیے اسپیسیفکلی آیا ہے کہ میرے فرسٹ کزن جو 65+ ہیں ان کو ریسنٹلی انفارچونیٹلی برین میں ٹیومر ڈائگنوز ہوا ہے, اور ان کو بتایا گیا کہ یہ اسٹیج 4 ہے. وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر ان کو یہ اسٹیج 4 برین کینسر ہوا ہے تو کیا جو باقی ان کی فیملی ممبرز ہیں ان کو بھی کیا اس وقت فوری جا کے اپنے MRI برین کا کرانا چاہیے ٹو میک شور کہ ان کو بھی یہ مرض نہیں ہے, یا ان کو وہ آرام سے ویٹ کر سکتے ہیں اور اپنے اینول چیک اپ پہ جائیں؟ برین کینسرز میں عام طور پہ اسٹیج 4 نہیں ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کو ڈاکٹر نے کچھ اور بتایا ہو, لیکن برین کینسرز میں کئی طرح کے ٹیومرز ہوتے ہیں. اس میں 1% سے بھی کم ایسے ٹیومرز ہوتے ہیں جس کا فیملی میں دوسرے لوگوں سے کوئی تعلق ہو. 99% برین ٹیومرز کا کوئی جینیٹک لنک نہیں ہوتا ہے, اور اگر فیملی میں اللہ نہ کرے کسی ایک کو ہوتا ہے تو باقی فیملی ممبرز کو اس حوالے سے کوئی ایڈیشنل رسک نہیں ہے. اتنا ہی رسک ہے جتنا کسی عام آدمی کو ہے. تو آپ کو اس پوائنٹ آف ویو سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا ڈاکٹر اوم کی بات پہ کہ ہاں ہم لوگ ہر پیشنٹس کے لیے ہماری سروسز اوپن ہیں, لیکن اگر آپ کا ڈائگنوزڈ کووڈ کا کیس ہے, ابھی ریسنٹلی ڈائگنوز ہوا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ ہاسپٹل کلینک میں آ کے نہ ملیں, ٹیلی کنسلٹیشن پہ بات کر لیں. جن لوگوں کا ڈائگنوز کووڈ کیس ہے وہ کلینک پہ آ کے نہ ملیں, اس لیے کہ آپ کی وجہ سے اور لوگوں کو رسک ہے. آپ وہ ٹرانسپورٹیشن کے دوران, ہاسپٹل کے گزرتے ہوئے دوران یا سٹنگ کے دوران منیمم رسک ہے, لیکن بہرحال اگر آپ کو ہے ڈائگنوز ہوا ہے تو آپ ٹیلی کنسلٹیشن کر لیں. اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ ہماری فون لائن سے کنفرم کر لیں, یا ایٹ لیسٹ ان کو بتا دیں کہ آپ کا کووڈ ڈائگنوز ہوا تھا, اس کو اتنے دن ہو گئے, تو کم از کم اس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ڈیٹیلز مل جائیں گے کہ آپ کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. ٹھیک. دین از اے ڈفرنٹ. اگر وہ کیور ہے, لیٹس سے کہ 2 ہفتے گزر چکے ہیں, ایسمپٹومیٹک ہے, پھر کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بٹ ایٹ لیسٹ یو شوڈ ڈکلیئر ٹو دا ہاسپٹل, وہ اسی حساب سے اپنی پریکاشنس لیں گے.
بالکل. اور اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو آپ ہم سے فون پہ بات کر لیں, ہمیں بتا دیں کہ ہمارا اس وقت ڈائگنوز ہوا تھا, اور اگر آپ کے لیے سیف نہیں ہے یا اور لوگوں کے لیے سیف نہیں تو آپ کو بتا دیں گے. بٹ جیسا کہ ڈسکشن ہو رہا ہے, میجورٹی پیشنٹس, آلموسٹ آل پیشنٹس کین سیفلی کم ٹو دا ہاسپٹل وداؤٹ ایڈیشنل رسک. تھینک یو. ڈاکٹر نورین, آپ کے لیے ایک اور سوال ہے کہ آپ فالو اپ وزٹس جو بچوں کی ہیں ان کے بارے میں آپ نے بات کی. اب ایک اور کویشچن یہ ہے کہ کسی پیشنٹ کو دیکھا گیا ہے آؤٹ سائڈ آف آر ہاسپٹل اور ان کو بتایا گیا کہ ان کو کان کے پردے کی سرجری کی ضرورت ہے, تو وہ ان کی مدر پوچھ رہی ہیں کہ کیا وہ 4-6 مہینے ویٹ کر سکتی ہیں کہ جب کووڈ تھوڑا کم ہو جائے. آپ اس کے بارے میں کیا بتائیں گی؟ دیکھیے, اگر تو ان کو ایڈوائز کیا گیا ہے کہ ان کو سرجری کی ضرورت ہے, اور ابھی ہمارا ڈسکشن بھی ہوا کہ بہت سارے پروسیجرز جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ الیکٹیو ہے, لیکن الیکٹیو میں ان پروسیجرز کو اس وقت اس کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ اگر ان سرجریز میں یا ان پروسیجر میں وقت لگایا گیا تو وہ بیماری بہت بڑھ سکتی ہے, اور بچوں میں کسی بھی بیماری کا بڑھنے کا جو اندیشہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اور بہت جلدی سے پھیلتی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ اگر وہ الیکٹیو سرجری بھی ہے تو وہ جس وقت ایڈوائز کیا گیا ہے اسی وقت کی کرے. اور جیسے ہی ابھی ڈسکس کیا گیا, ڈاکٹر مسعود نے بھی بتایا کہ جس طریقے سے ہم نے اپنے آپریشن تھیٹرز کو بہت سیف بنایا ہے اس پینڈیمک کے اندر, تو بہت کسی بھی قسم کے پریشانی کی بات نہیں ہے, کسی رسک کی بات نہیں ہے. بہت آسانی سے ہاسپٹل میں وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کی سرجریز پلان ہو سکتی. بہت ساری ENT کی سرجریز اس وقت ہو بھی رہی ہے, بڑوں کی, بچوں کی, کسی بھی قسم کی سرجریز اس وقت پوسٹ پون نہیں ہو رہی ہے. تو بہت ضروری ہے کہ وہ اس وقت جہاں پر ایڈوائز کیا گیا ہے اسی وقت پر سرجری کے لیے ان کو آنا چاہیے. تھینک یو. یس پلیز. ذرا کلیئرٹی کے لیے کہ جب ہم آپریشنس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں, ایک آپریشن ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کہ لائف تھریٹننگ کوئی چیز ہے, یعنی کہ اگر آپریشن فوراً نہ کیا جائے تو جان کو خطرہ ہوتا ہے. تو لائف تھریٹننگ آپریشنز اس طرح سے ہوتے ہیں کہ مریض آتا ہے اور گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر اندر اس کا آپریشن ہو جاتا ہے, یہ شروع ہو جاتا ہے, آپریشن تھیٹر موو ہو جاتے ہیں. پھر ہوتے ہیں ارجنٹ یا ایمرجنسی آپریشنز, وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے اپینڈکس کا آپریشن ہوا, جیسے سیزیرین سیکشن ہوا, وہ بھی کچھ فریکچر کا آپریشن ہوا. یہ ایسے ہوتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ داخل ہوتا ہے ہسپتال میں اور اسی داخلے کے دوران یعنی کہ 6 گھنٹے سے لے کے 2 دن کے اندر اندر آپریشن ہو جاتا ہے. اور پھر تیسری کیٹیگری ہوتی ہے الیکٹیو آپریشنز. اب زیادہ تر دیکھیں آپریشن ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جیسے آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی بال کٹنے کی ضرورت ہے, وہ آپ کی مرضی ہے, آپ کرائیں نہ کرائیں, ٹھیک ہے. لیکن آپریشن ان جنرل ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے, کوئی انڈیکیشن ہوتی ہے, اس آپریشن کی آپ کی صحت کے لیے کوئی ضرورت ہوتی ہے, اور اس میں آپ صرف ایک کیٹیگری ہے جو الگ ہے, وہ کاسمیٹک سرجری ہے. تو وہ بے شک کاسمیٹک سرجری ایک ایسی چیز ہے جو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت کرائیں یا نہ کرائیں. دوسری بات یہ کہ اس وقت کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر آپ نہیں کرانا چاہیں تو بے شک نہ کرائیں. لیکن باقی سب پروسیجرز کے کوئی نہ کوئی انڈیکیشن ہے, کوئی ایسا آپریشن کوئی آپ کو ایڈوائز نہیں کرے گا کہ جس کو آپ سالوں تک پوسٹ پون کر سکیں. تو یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ الیکٹیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو انڈیفینیٹیولی چھوڑ دیں, کرانے کی پھر بھی ضرورت ہے. تھینک یو. دیٹس ویری امپورٹنٹ. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ کوئی بھی سرجری ایسے ہی نہیں کہا مشورہ دی جاتی کہ کرانی ہے. تو اگر کوئی چیز ایڈوائزڈ ہے تو اس کو, جیسے کہ سب نے یہ مینشن کیا ہے کہ کووڈ آج یا کل میں کہیں نہیں جا رہا ہے, یہ ایک نئی ہماری ریالٹی ہے جس کے ساتھ ہمیں اگلے کچھ سال تک رہنا ہے. تو ہمیں اس کے ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھنے کا سوچنا ہے کہ کیسے کرنا ہے, اور وہ SOPs کے ساتھ ہیں, اور ہمارے جیسا ہاسپٹل جو کہ ساری ان SOPs کو فالو کرتا ہے اور آپ کی بھی حفاظت کے لیے اور ہماری حفاظت کے لیے ماسک اور گلوز اور ساری چیزیں پہنتے ہیں. ایک اور سوال آیا ہے, جہانگیر پوچھ رہے ہیں کہ ان کی بلڈ شوگرز بہت ہائی ہیں, 300s میں ہیں صبح میں, اور وہ ڈاکٹر کو دکھانا نہیں چاہ رہے. وہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنی دواؤں کو ڈبل کر لیں تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اب میں انڈوکرینالوجسٹ ہوں, ڈائبٹیز سنبھالتی ہوں, تو میرا مشورہ ہر ایک کو یہ ہوگا کہ پلیز جو بھی بیماری ہو آپ کی, اور اسپیشلی ڈائبٹیز, اس کی کبھی بھی دوا خود سے نہ ڈبل کریں, نہ بڑھائیں, نہ کم کریں بغیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے,
کیونکہ اس سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو صرف 10% انکریز کی ضرورت ہے اور آپ اسے ڈبل کر دیں تو آپ کو لو بلڈ شوگر ہو جائے. تو یہ ایگزیکٹلی وہ وجہ ہے جس کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور گھبرانا نہیں چاہیے کہ کووڈ کی وجہ سے میں نہیں دیکھوں گا کسی ڈاکٹر کو یہ دیکھ کی. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا مجھے ڈائبٹیز سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے, کیا میں اپنی آنکھوں کی بینائی کھو سکتا ہوں, میری گردوں پہ اثر ہو سکتا ہے ہائی شوگر سے. تو میرے لیے فائدہ یہ ہے کہ میں جا کے ڈاکٹر سے پہلے بات کروں اور کووڈ کی میں پریکاشنز لوں, لیکن یہ نہیں کروں کہ میں ڈاکٹر کو پورا سال ہی نہ دیکھوں. ایک اور کویشچن جو آپ میں سے کوئی ایڈوائز کر سکتا ہے وہ ہیلپ لائن کے بارے میں ہے کہ کووڈ جو ہیلپ لائن ہے, کوئی پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کی کوئی کاسٹ ہے, اس کا ہم اس کیا نمبر ہے اور اس کی کوئی کاسٹ ہے یا نہیں, اگر کوئی بتانا چاہے. جو ہماری ہیلپ لائن نمبر ہے 111911 اس کا کوئی چارج نہیں ہے, اور جو بھی چاہتا ہے اس کے اوپر کووڈ کے حوالے سے اپنے سمٹمز کے حوالے سے اگر آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ان سمٹمز کے ساتھ آپ ہاسپٹل آ سکتے ہیں یا ان سمٹمز کے لیے ڈاکٹر کو ریفر کرنا چاہیے, یہ سیف ہے یا نہیں ہے, آپ کے جس بھی قسم کے سوالات ہوں آپ اس ہیلپ لائن نمبر پہ پلیز کال کر کے آپ پتہ کیجیے تاکہ ہم آپ کو گائیڈ کر سکیں, بہتر گائیڈ کر سکیں کہ اس وقت آپ کی صحت کے لیے کیا ضروری ہے اور آپ کے لیے کیا سیف ہے, اور آپ کس طریقے سے ہاسپٹل سے کنیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم بر وقت صحیح طریقے سے آپ کا, آپ کے بچوں کا, آپ کے والدین کا جو بھی علاج ہے اس کے لیے آپ کو صحیح گائیڈنس پرووائڈ کر سکیں. تھینک یو. اور آپ اپنی اپوائنٹمنٹس بھی ہیلپ لائن کے تھرو اسکیجول کرا سکتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آ کے اپوائنٹمنٹ دینی ہے یا کچھ اور, تو آپ فون کے تھرو, ہیلپ لائن کے تھرو اپوائنٹمنٹ, اور آپ کو ہمارے جو آپریٹرز ہیں ہیلپ کریں گے کہ آپ کو کون سے اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے اور کیسے. دوسرا کویشچن ایک ہے لیبس کے بارے میں کہ ہمیں اپنے بلڈ ٹیسٹ کرانے ہیں یا یورین کا ٹیسٹ کرانا ہے, تو کیا آپ ہاسپٹل تو سیف ہے لیکن کیا آپ کے جو سینٹرز ہیں وہ بھی سیف ہیں. تو بالکل ہمارے ہر سیکنڈری ہاسپٹل میں ہمارے جو لیب کلیکشن سینٹرز ہیں, فارمیسیز ہیں, سب میں یہی پریکاشن اسٹینڈرڈ فالو کیے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ کوئی آتا ہے تو ویٹنگ روم کی بھی ان کا ڈسٹنس بنایا گیا ہے کہ کہاں پہ بیٹھنا ہے, سب ماسک کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ہر جو آپ کا ٹیکنیشین ہوتا ہے جو آپ سے خون بلڈ ڈرا کرتا ہے اس کو بھی وہی ٹریننگ اور وہی حفاظتی تدابیر ہیں جو کہ یہاں پہ ہاسپٹل میں مل رہی ہیں. اب جیسے ہم ریپ اپ کرنے لگے ہیں, میں ہمارے سارے پینلسٹ سے یہ پوچھوں گی کہ آپ کے پاس کوئی کلوزنگ میسیج ہو تو بتائیے ڈاکٹر. کلوزنگ جیسے میری اسپیشلٹی گیسٹرنٹرولوجی, ہیپیٹالوجی یا سرجری ہے, تو اگر میرا یہی کہنا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی سمٹمس ہو رہے ہیں کسی بھی سمٹمس کو اگنور نہ کریں اور پلیز آئیں اپنے ڈاکٹرس کو دکھائیں. ہم 24/7 ہماری ہسپتال کھلی ہوئی ہے. کلینک صبح ہم نے کووڈ کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے, سوشل ڈسٹینسنگ کو رکھتے ہوئے ہم نے اپنے کلینک کے ٹائمنگس بڑھا دیے تو ٹو اوائڈ دس کراؤڈنگ. So please don't ignore your symptoms, visit the hospital and we are here to facilitate you. Yes. ہارٹ کے اسپیکٹ سے, دل کی بیماریوں کے اسپیکٹ سے اگر میں بات کروں تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہارٹ کی بیماریاں آپ کو ٹائم نہیں دیتی, تو اگر دل کی بیماری کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو بہت امکان ہوتا ہے اس بات کا کہ پیشنٹ جو ہے اس کی کنڈیشن اور خراب ہو جائے اور خدا نخواستہ جو ہے جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کووڈ کی وجہ سے جو اموات ہو رہی ہیں, جو پرابلمز ہو رہے ہیں, لیکن ایک بات کا تذکرہ کیا گیا تھا ابھی کہ اگر باقی بیماریاں جو کووڈ کے علاوہ ہیں, جس میں مین ہارٹ کی ڈیزیزز ہیں, بلڈ پریشر ہے, ڈائبٹیز ہے, کینسرز ہیں, یہ ساری ایسی بیماریاں ہیں کہ ان کا اگر علاج جو ہے وہ ترک کر دیا جائے یا بر وقت نہ کیا جائے تو خدا نخواستہ اس بات کا امکان ہے کہ ہم کووڈ کے پرابلم سے نکل کر کہیں ایک اور پینڈیمک کا شکار نہ ہو جائیں. اور ان بیماریوں کا جو اگر ہم شرح اموات کی, جیسے میں نے پہلے بات کی, تو ان بیماریوں کی وجہ سے شرح اموات بہت زیادہ ہے. اس وقت بھی اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو کووڈ کی نسبت کہیں زیادہ لوگ اور طرح کی بیماریوں سے جو ہے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کووڈ کے لیے احتیاط کی جائے, لیکن دل کی بیماریاں اور اس طرح کی جو تمام بیماریاں ہیں ان کے لیے علاج بر وقت ہونا چاہیے, پراپر ہونا چاہیے, کنسلٹیشن ہونی چاہیے, اور اگر کسی پروسیجر کی ضرورت ہے تو وہ بھی بر وقت ہونا چاہیے, اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. میرا بھی یہی خیال ہے, لیکن
وہی جو جیسے ڈاکٹر صدف نے ڈاکٹر سارا نے کہا کہ کووڈ ایسی بیماری نہیں ہے کہ آج ہے کل ختم ہو جائے گی اور ہمیں اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کی عادت ڈالنی ہے. یہ جو تمام بیماریاں ہیں جن کے لیے آپ پہلے ڈاکٹروں سے رجوع کرتے تھے, میرا خیال ہے کہ آپ ان کے لیے ابھی بھی اسی طرح سے سوچیں جیسے آپ کووڈ سے پہلے سوچتے تھے. اگر آپ کو بیماری ہے, ڈاکٹر کی ضرورت ہے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. اگر آپ کو اسپتال آنے کی ضرورت ہے, آپ اسپتال آئیے. یہ چیز ذہن سے نکال دیں کہ مجھے ہاسپٹل آنے میں یا ڈاکٹر سے ملنے میں کوئی ایڈیشنل رسک ہے کووڈ کے پوائنٹ آف ویو سے. جو آپ سوشل پریکاشنز, جو آپ ریسپریٹری پریکاشنز, ماسک پہننا, سوشل ڈسٹینسنگ, ہینڈ واشنگ نارملی کر رہے ہیں وہ ویسے ہی کرتے رہیے, لیکن ہاسپٹل ضرور آئیے اور اپنی جو پرابلمس ہیں اس کو ڈیلے مت کیجیے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صدف. میں وہی ریٹریٹ کروں گی جو سب میرے کالیگز نے کہا ہے, اور خاص طور پہ میں کینسرز کی طرف آپ کو وہ کوشن کرنے کی ضرورت ہے کہ کینسرز جو ہیں وہ کسی بھی کووڈ, کسی فلو, اس کے علاوہ الگ سے بنتے ہیں جسم میں. اور کینسرز کا ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے جیسے سٹیج کہا جاتا ہے, تو سٹیج 1 سب سے شروعات ہوتی ہیں کینسر کی, اور سٹیج 4 ایسا کینسر ہوتا ہے جو سارے جسم میں پھیل چکا ہوتا ہے. اور ظاہری طور پہ جو سٹیج 1 ہوتا ہے یا 2 ہوتا ہے وہ ٹریٹ کرنا بہت آسان ہوتا ہے. اکثر آپریشن, ایک مختصر آپریشن بھی اس کا علاج کر سکتا ہے. لیکن ایک دفعہ آپ سٹیج 3 اور 4 میں چلے جاتے ہیں تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے, مطلب بہت لمبے علاج بھی ہو جاتے ہیں, بہت مہنگے علاج ہو جاتے ہیں, اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ علاج ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی آپ کو نئے سمٹمز ہوں, کوئی نیا آپ کو لمپ ملے, خاص طور پہ جیسے چھاتی کا جو کینسر ہوتا ہے اس پہ انتظار کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کووڈ-19 ختم ہو. اس کو آپ کو فوری طور پہ اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے ملنے کی ضرورت ہے, ورنہ وہی بات ہے کہ وہ مرض جس کا بہت آسانی سے علاج کیا جا سکتا ہے وہ لا علاج ہو سکتا ہے. تھینک یو. آخر میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں, آغا خان ہاسپٹل ایک بہت بڑا ادارہ ہے, کوئی چھوٹا ادارہ نہیں. اور ہم نے پچھلے 30 سال سے اس شہر کے تمام نشیب و فراز دیکھے, بلاسٹ ہوئے, یہاں بہت ہڑتالیں ہوئیں, لیکن ہاسپٹل کبھی بند نہیں ہوا. ہاسپٹل ہمیشہ چلتا رہا ہے. اور اس پینڈیمک میں بھی دیکھیں ہم نے کبھی ہاسپٹل بند نہیں کیا تاکہ ہمارے ہاسپٹل کے بیڈز ختم ہو جائیں. وہ بہت ایک شارٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے, لیکن اور اتنا بڑا ادارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ایک بہت اڈیپٹیبل ادارہ ہے. ہم نے بہت جلدی اڈیپٹ کیا کہ کووڈ کے پیشنٹس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور نان کووڈ پیشنٹ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, ایمرجنسی پیشنٹ کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, اور اپنی کلینکس کیسے کھلی رکھنی ہے تمام تر پریکاشنس کے باوجود. تو یہی ایک ادارے کی, اس کے امپلائیز کی, اس کے ڈاکٹرز کی اسمارٹنیس ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک جو کہ ایک آفت ہے, پینڈیمک ہے, اس میں کیسے اڈیپٹ کرتے ہیں اور اپنی جنرل پبلک کو کیسے سروس مہیا کرتے رہتے ہیں. سو ہم ایمرجنسی سروس بھی دے رہے ہیں, ہم الیکٹیو بھی دے رہے ہیں, ہم سیمی الیکٹیو بھی دے رہے ہیں, ہم بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بڑوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. کم واٹ میں, وٹ ایور وی ور کیٹرنگ فار, وی آر اسٹل کیٹرنگ فار دیٹ, رائٹ. جیسے آئی تھنک ٹیک ہوم میسیج سب سے بڑا, اف آئی کین کوٹ مائی کالیگ, کہ مجھے ہسپتال آ کے زیادہ میں محفوظ سمجھتا ہوں اپنے آپ کو. میں اپنے بچے بھی لایا ہوں یہاں, ویکسینیشن کرائی ہے ان کی اسی پینڈیمک میں, اپنے فادر کے لیے دوائی بھی یہیں سے لیتا ہوں ابھی بھی. سو آئی فیل سیف, سو اینڈ سو شوڈ یو فیل سیف. میں آخری میں جیسے میرے کولیگس نے یہ کہا, میں بھی یہی میسیج دوں گی کہ ایک بہت سیف ہے ہاسپٹل آنا, اور بچے چونکہ بڑوں سے مختلف ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان کے والدین ان کا خیال رکھیں اور ان کو ٹائم پر جو بھی ان کی ہیلتھ نیڈز ہے اس کے لیے ان کو ہاسپٹل لے کر آئے. تو ہاسپٹل پوری طرح سیف ہے. آپ یہاں پر جب آئیں گے, جب آپ یہ فیل بھی کریں گے, محسوس بھی کریں گے, اور اپنا بہت خیال رکھیں, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, اور ہاسپٹل آنے میں کسی بھی قسم کی جھجک محسوس نہ کریں. تھینک یو. تو جیسے کہ میں اب کلوز کروں گی یہ پروگرام, یہی میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم سب یہاں پہ آپ کے لیے موجود ہیں, اور ہم اسی لیے موجود ہیں, اور تھرو آؤٹ کووڈ جب سٹارٹ ہوا ہے جب سے, اور ہم آئندہ بھی ہر وقت یہاں موجود رہیں گے, کیونکہ ہمارے لیے صحت سب کی بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہم اس کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں, موجود ہوتے ہیں, اپنا خیال رکھتے ہیں, آپ کا خیال رکھتے ہیں. اور ہم لوگوں نے اپنے ہاسپٹلز میں, کلینک میں, لیب میں, ہر جگہ ایسی تدابیر کی ہیں کہ اس سے ایک شخص سے دوسرے شخص کو انفیکشن نہ پھیلے,
اور ہم آپ کا اسی طریقے سے جیسے ہم کووڈ سے پہلے خیال رکھتے تھے ہم کنٹینیو کریں، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کووڈ میں پرانی بیماریوں کو بھول جائیں اور پھر بعد میں ریئلائز کریں کہ اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو پلیز بغیر جھجک، بغیر پریشانی کے، اطمینان سے آپ آغا خان ہاسپٹل، اس کے کلینکس، ان کے لیبس، سرجری سب کو اویل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب یہ آپ کو گارنٹی دے رہے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ کووڈ لگنے کا خدشہ بہت کم ہے، کیونکہ ہم اپنی آپ سب کا خیال رکھ رہے ہیں. تھینک یو.